बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइफ़र केस में इमरान खान ने जो गुफ्तगू की वो ज़ाहिर है एक मजाक का उन्वान बनी हुई है। हर जगह हर तरफ उस पर उसका मजाक उड़ रहा है, उसके झूठ खोले जा रहे हैं। लेकिन मामला तंज़ो मजाक का नहीं है, मामला बहुत संजीदा और संगीन है। और पख्तूनख्वा को एक आज़ाद मुल्क बनाने के प्रोग्राम पर PTI ने बाकायदा अमल शुरू कर दिया है और जिसका नोटिस आला सतह पर लिया जा चुका है और उनके इल्म में है कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। किस तरह इमरान खान ने पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करने का हतमी फ़ैसला कर लिया है और इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है। और इसको गवर्नर पख्तूनख्वा के उस बयान के साथ भी मिलाकर देखा जाए जिसमें उन्होंने कहा था कि पख्तूनख्वा सूबे में इलेक्शन होना, कम से कम बाज़ इलाकों में इलेक्शन होना मुश्किल है क्योंकि हालात वहाँ बहुत ख़राब है, वोटिंग की इजाज़त नहीं देते। और साथ ही साइफ़र केस में इमरान खान जब सहाफ़ियों के सामने आया तो उसने जो गुफ्तगू की, उसने ये झूठ बोले जिनका मजाक उड़ रहा है वो भी जिक्र मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन उसका वो हिस्सा जिसमें उसने कहा है कि मुझे शेख मुजीबुर रहमान बनाने की तैयारी की जा रही है और मैं इलेक्शन जीतूंगा। 1970 में शेख मुजीब को रोकने के लिए बहुत कुछ किया गया लेकिन वो 162 सीटें ले गया और मुझे शेख मुजीबुर रहमान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दरअसल ये इमरान खान की तरफ से ऐलान है कि कल मैं शेख मुजीबुर रहमान बन जाऊंगा तो फिर मुझसे गिला मत करना। रास्ता हमवार कर रहा है वो अपनी साजिश का। इस पर भी आता हूँ। पहले उसके चंद झूठ, मिसाल के तौर पर उसने कहा कि बुशरा बीबी को मैंने पहली मरतबा उस दिन देखा जब मेरी उससे शादी हुई। तो ज़ाहिर है इस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है। इस पूरी दुनिया जानती है कि कितने महीने वो बुशरा के घर जाता रहा, उससे तन्हाई में मिलता रहा, उसके मुलाजमों का बयान। उस सब को छोड़िए, कंदील बलोच को कत्ल क्यों किया गया? इसीलिए कत्ल किया गया कि उसने इन मुलाकातों का भांडा फोड़ा था, TV पर बैठकर फोड़ा था, जिसके बाद इमरान खान ने कंदील बलोच को कत्ल करने का आर्डर दिया। किसके ज़रिए कत्ल करवाया? फैज़ू के ज़रिए कत्ल करवाया या अब उसका अपने को अलग नेटवर्क है? ये तो सब बातें सीगा राज में किसी को पता ही नहीं। जिनको पता है वो कुछ भी इस सिलसिले में करेंगे नहीं, तो किसको नहीं पता। इस पर ओन चौधरी साहब ने कहा कि ये सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला है इमरान खान ने। हालांकि सदी के सबसे बड़े कई झूठ इमरान खान ने इस मुलाकात में और भी बोले। ये वाहिद झूठ नहीं था जिसे सदी का सबसे बड़ा झूठ करार दिया जा सके। मसलन उसने ये कहा कि 9 मई का वाक़या जो था ये लंदन प्लान एक हुआ था, उसके तहत साजिश की गई थी। उस साजिश के तहत ये 9 मई का वाक़या हुआ। ये सब मुस्लिम लीग नून का किया धरा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो नाज़रीन, अब इस झूठ पर आदमी कोई क्या कहे? अब इस पर मज़ाहिया तबसरे ये हो सकते हैं कि वो जो उस दिन शहरयार आफरीदी कह रहा था कि सब GSQ पहुँचो, तो शहरयार आफरीदी फिर नवाज शरीफ से हदायत ले रहा था। वो भगोड़ा ख्वाजा सरा क्या नाम है उसका, मुराद सईद, वो जिसने कहा था कि आपको जो जगहें बता दी गई हैं पहले से आपको बता दिया गया, उन सब तक वहाँ अपने हिसाब से पहुँचो, किसी की कॉल का इंतज़ार मत करो। तो गोया ख्वाजा सरा मुराद सईद भी नवाज शरीफ से हुक्म ले रहा था। लाहौर में जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया वो सारे के सारे नवाज शरीफ से हदायत ले रहे थे। लेकिन नाज़रीन, असल लतीफ़ा ये नहीं है। असल लतीफ़ा ये है कि इमरान खान के हामी ब्रेन डेड ज़ूम्बीज़ इस तरह के हैं कि इमरान खान जो कहता है वो कहते हैं कि यही सच है। अब वो सारे लोग जिन्होंने 9 मई को फौजी तनसीबात पर, इमारतों पर, कोर कमांडर हाउस पर, GHQ पर, रेंजर्स के दफातर पर, रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर, जहाँ जहाँ भी उन्होंने हमले किए, वो सारे कारकुन आज यही कह रहे होंगे कि हाँ खान साहब सच कह रहे हैं, हम तो वहाँ थे ही नहीं। वो तो मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे। वो जो सना जावेद एक सबसे ज़्यादा वो जो फौजी अफसरों की वर्दियाँ उतारने की और पता नहीं उन्हें सबक सिखाने की और उन्हें उनके हाथ तोड़ने की बातें कर रही थी, तो वो भी ये कहेंगे कि वो तो कोई मुस्लिम लीग नून की औरत थी जो इसकी हमशक्ल बनकर आ गई थी। तो ये ज़ूम्बीज़ की ये हालत है। और ज़ूम्बीज़ का जो सोशल मीडिया सेल है उसको आप देख लें, वो कह रहा है कि इमरान खान ने सच कहा है कि इमरान खान का क्या तल्लुक़ नहीं 9 मई से।
یہ سارا لندن پلان نواز شریف کی سازش تھی جس کے تحت یہ کیا گیا۔ عمران خان کو اپنی تقریریں بھی بھول گئی، اپنے وہ غیر ملکی ٹی وی چینلز کو دیے گئے انٹرویو بھی بھول گئے، بھولنے گئے۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میں نے جو برین ڈیڈ لوگوں کی ایک نسل تیار کی ہے وہ میری اس بات کو بھی تسلیم کر لے گی۔ انٹرویوز میں اس نے کہا کہ 9 مئی کو تو میں تو اندر تھا، وہ میرے کارکن تھے۔ اور انٹرویوز کو چھوڑیے، ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں جگہ عمران خان نے ایک ہی بیان دیا۔ ایک دن سپریم کورٹ میں دیا، دوسرے دن ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیا۔ دونوں جگہ پر اس کا شاہانہ استقبال کیا گیا، ضمانتوں کی بوریاں بھر بھر کر اس پر نچھاور کی گئیں، بس پھول نچھاور کرنا رہ گئے تھے۔ تو اس نے کہا تھا، جب اس سے کہا گیا، وہ بندیال نے بڑی منت ترلے اور سماجت کے انداز میں اس سے عمران خان سے درخواست کی کہ آپ 9 مئی کے واقعات سے خود کو الگ کر لیں، تو عمران خان نے اس کا جواب دیا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر یہی کچھ ہوگا جو کل ہوا ہے، یہی کچھ ہوگا جو کل ہوا ہے۔ اور پھر اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس نے اس بیان میں 1-2 الفاظ کا اضافہ کیا اور کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر پھر یہی کچھ ہوگا جو ہوا ہے۔ تو اس وقت تو یہ بڑے فخر سے یہ کریڈٹ لے رہا تھا کہ میری پارٹی کے کارکن جو ہے وہ میرے کس طرح میری کمانڈ میں اور کس طرح وہ، اور پھر اب وہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کا یہ کیا دھرا تھا لندن پلان کے تحت ہوا تھا۔ یہ جھوٹ ایسا جھوٹ ہے کہ جس پر تبصرہ کرنے کی اور اس کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پی ٹی آئی والوں کو بھی پتا ہے کہ 9 مئی کس نے کیا، فوج کو بھی پتا ہے کہ 9 مئی کس نے کیا، پاکستان کے عوام کو بھی پتا ہے اور امریکہ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کیا تھا انہیں بھی پتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا تھا اور کس کے کہنے پر کیا تھا۔ مراد سعید سیکنڈ کمانڈر ان چیف تھا اور کمانڈر ان چیف عمران خان تھا، جو کچھ دن پہلے سارا یعنی پلان بنا کر ان کو ہدایات دے چکا تھا اور طے کر چکا تھا کہ کون کون سا جتھا کہاں کہاں جائے گا، اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ جتھا پیچھے ہوگا مردوں کا، عورتوں کا جتھا آگے ہوگا۔ تیسری بات اس نے کہی کہ وہ تو اس نے اپنی سوشل میڈیا کے منہ پر ایک تھپڑ بلکہ دولتی رسید کیا ہے۔ وہ اس کی سوشل میڈیا ٹیم ایک عرصے سے یہ کہہ رہی ہے اور ہم روز اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جناب رات فلانا پہنچ گیا اور کل رات 2 فلانے پہنچ گئے۔ کبھی آرمی چیف پہنچ جاتے ہیں، کبھی آرمی چیف کے ساتھ ISI کے چیف بھی ہوتے ہیں، کبھی ان کے ڈپٹی پہنچ جاتے ہیں، عمران خان سے مذاکرات کرتے ہیں، عمران خان کی منتیں کرتے ہیں، عمران خان سے معافی مانگتے ہیں، اس کو طرح طرح کی پیشکشیں کرتے ہیں، لیکن کپتان ڈٹا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے ڈٹ کے پتہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ انکار کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، بھاگ جاؤ، میں نے تمہاری کوئی بات نہیں ماننی، میں تو پتہ نہیں کیا ہوں۔ اور اب عمران خان نے سائفر کیس کی اس سماعت میں اخبار نویسوں سے جو بات کی وہ یہ کی کہ مجھ سے تو کوئی مذاکرات کرنے آئے ہی نہیں، مجھ سے تو کوئی مذاکرات کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھپڑ ہے اور دولتی ہے عمران خان کی اپنی ہی سوشل میڈیا ٹیم پر اور ان وکیلوں پر جو آئے روز اعتزاز حسن جیسے لوگ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے، ان کے اینکر پرسن، وہ ہر روز یہ دہائی مچاتے ہیں کہ رات فلاں، اور خاص طور پر اس میں GNN ٹی وی کا کمال ہے اور ایک 92 کا کمال ہے۔ ان کے ہر دوسرے پروگرام میں یہی باتیں ہوتے ہیں کہ عمران خان سے رابطہ ہو گیا ہے، اعلیٰ سطح پر رابطہ ہو گیا ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے، نتیجہ خیز ہونے والی ہے۔ اور وہ محمد علی درانی بھی یاد آ گیا جس نے کہا تھا کہ عمران خان سے سلسلہ بات چیت کا چل رہا ہے اور جمعے کو آپ دیکھیں گے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے والے ہیں، اٹھائے جانے والے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہ جمعہ ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، کتنے مہینے ہو گئے۔ تو خیر یہ اس نے یہ سارے جھوٹ بولے، مذاکرات والا بھی پول کھول دیا، اور مزے کی بات اس نے کی، اس نے اور شاہ محمود قریشی دونوں نے کہا کہ ہم مہاتما گاندھی کے مقام پر فائز ہو گئے ہیں، ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں رہا۔ مہاتما گاندھی، اچھا مہاتما گاندھی اور عمران خان میں فرق کو چھوڑے، جو قدر مشترک ہے وہ دیکھیں کیا ہے۔ قدر مشترک ہے بکری۔ مہاتما گاندھی نے ایک بکری پالی ہوئی تھی جسے وہ ساتھ لیے پھرتے تھے، اور اپنے بیڈ روم میں، ان کا بیڈ روم کیا ہوتا تھا، ایک جھگا، ایک جھونپڑا، اس میں وہ بغیر بستر کے چارپائی پر، بان کی چارپائی پر سو جاتے تھے اور بکری کو کمرے میں چھوڑ دیتے تھے۔ تو مہاتما گاندھی کے پاس بکری تھی
اور عمران خان نے خود اعتراف کیا کہ میں بکری ہوں. یہ بکری ہے قدر مشترک دونوں میں، مہاتما گاندھی میں، یا یوں کہہ لیجیے کہ مہاتما گاندھی عمران خان نہیں بلکہ شاہ محمود قریشی ہے. جس طرح مہاتما گاندھی کے پاس ایک بکری تھی، اس طرح شاہ محمود قریشی کے پاس بھی ایک بکری ہے، اور اس بکری کا نام عمران خان ہے. تو یہ تو توا لگانے والی باتیں ہیں. لیکن آزاد پختونخوان، اچھا یہ اس کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے، بلکہ میرا خیال ہے میرے سوا کسی نے اس پر پروگرام کیے ہی نہیں، کسی اور نے کیے ہی نہیں. میں 6-7 بلکہ اس سے بھی زیادہ پروگرام کر چکا ہوں جس میں میں یہ بتاتا رہا ہوں کہ عمران خان کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کے پختونخوا صوبے کو الگ کرنا ہے. الگ کرنے کے بعد ایک آپشن تو یہ ہو جائے گی کہ افغانستان میں شامل کر دیا جائے، گریٹر افغانستان بن جائے، اور دوسری آپشن جو اب نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال افغانستان اور بھارت کے تعاون سے پختونخوا کو ایک الگ آزاد ملک ڈکلیئر کر دیا جائے. اس کے لیے خانہ جنگی کے عوامل جو ہیں وہ تیار اس نے کر لیے ہیں. اگر آپ عمران خان کے ماضی کے سارے بیانات دیکھیں کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دینا چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو مار دینا چاہیے، یہ ملک بننا ہی نہیں چاہیے تھا، یہاں خانہ جنگی ہوگی، یہ سری لنکا بنے گا، اس ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے، یہ سارے بیانات عمران خان کے یوٹیوب پر اس کے کلپ بھی موجود ہیں، اخبارات کی ویب سائٹوں پر بھی موجود ہیں، اخبارات کے جو پرنٹ ایڈیشن ہوتے ہیں جو ای پیپر، ان میں آپ کو مل سکتے ہیں. اخبارات کی جو ویب سائٹیں ہوتی ہیں اور تمام ٹی وی چینلز کے پروگراموں میں اگر آپ جائیں تو وہاں بھی آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی جن میں عمران خان نے یہ باتیں کی اور بار بار کی. ملک ٹوٹ جائے گا، 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، فوج ختم ہو جائے گی اور سری لنکا بن جائے گا، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں. تو اب اس نے یہ خود کو شیخ مجیب الرحمان کہہ کر اس کی طرف پیش قدمی کی ہے. اس دوران ٹی ٹی پی نے اپنا ٹارگٹ چھوٹا کیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. ان کا پہلے ٹارگٹ تھا کہ پورے ملک میں الیکشن ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ انہوں نے بات خود کی تھی، کوئی انٹیلیجنس رپورٹ نہیں تھی. ان کے طالبان کے ترجمان کا بیان تھا کہ ہم ملک میں الیکشن کو نہیں ہونے دیں گے، اور مولانا فضل الرحمان کے پاس اس بیان کی تفصیلات بھی موجود ہیں. تو اب انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی فوج کی چوکسی پہلے سے بڑھ گئی ہے. ظاہر چوکسی تو بڑھنی تھی، اب کوئی باجوے جیسے، مشرف جیسے نشئی تو اوپر نہیں بیٹھے ہوئے، اب تو چوکس اور راتوں کو جاگنے والے افسر فوج کی کمان پر ہیں. تو چوکسی بڑھ گئی ہے. پختونخوا میں اگر ان کی پاکستانی فوج کی چوکسی نہ ہوتی زیادہ تو اب جتنی وارداتیں ہو رہی ہیں جن کے بارے میں ہم سب کا یہ یقین ہے کہ وہ ماضی کے مقابلے میں زیادہ ہیں، تو یقین کیجئے اگر فوج کی چوکسی نہ ہوتی تو یہ اس سے بھی زیادہ ہوتی. یعنی اگر 50 آدمی ایک مہینے میں یہ شہید کرتے ہیں، فوج کی چوکسی نہ ہوتی تو شاید ایک مہینے میں 100 سے بھی زیادہ شہادتیں ہوتی. تو یہ چیز دیکھنی چاہیے. تو باقی 3 صوبوں میں نسبتاً کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہے. پختونخوا کا علاقہ پہاڑی ہے اور ناقابل گزر ہے، اس طرح کی مشکلات والا معاملہ ہے. تو باقی 3 صوبوں میں فوج نے ٹی ٹی پی کو اچھی خاصی طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے. چنانچہ انہوں نے اب اپنا ہدف جو ہے وہ چھوٹا کر کے صرف پختونخوا صوبے تک محدود کر لیا ہے کہ اس صوبے میں ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اور گورنر پختونخوا چودھری کیا شیخ غلام علی کیا نام ہے ان کا، انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھیں. انہوں نے کہا تھا کہ پختونخوا کے کچھ علاقوں میں حالات بہت خراب ہے، الیکشن وہاں ووٹنگ، اگر ووٹروں کو ووٹ ڈالنے کا کہا گیا تو ان کی جان خطرے میں ہے. تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ پختونخوا میں ٹی ٹی پی کوئی بڑی واردات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ٹی ٹی پی کے تمام دہشت گرد پی ٹی آئی کے مفرور کارکنوں مراد سعید وغیرہ سے رابطے میں ہیں، اور مشترکہ طور پر ان کا ایک کوارڈینیشن کے ساتھ یہ ساری سازش کے پلان پر عمل ہو رہا ہے کہ پختونخوا میں الیکشن ہم نے نہیں ہونے دینے. ان حالات میں اگر وہاں الیکشن ہوتے تو میں نے یہ اشارہ دیا تھا کہ ممکن ہے کہ پاکستان کے 3 صوبوں میں الیکشن ہو جائے، ایک صوبے میں ہیلڈ کر لیے جائیں. باقی وہ جو سازش تھی الیکشن کو ملتوی کرانے کی، وہ کوئی سازش تھی ہی نہیں، وہ ایک اپیل تھی، وہ ایک کوشش تھی جو کہ ناکام ہو گئی. اس میں جنگ گروپ کے کچھ پی ٹی آئی نواز ایکر پرسن یا کالم نگار یا تجزیہ نگار 1-2 وہ تھے، اور خود پی ٹی آئی تھی، اور پھر نگران حکومت میں کوئی ان لوگوں کے رشتہ دار شامل تھے. انہوں نے سازش صرف یہ کی کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ فوج کے منہ میں پانی آ جائے اور وہ موجودہ حکومت کو ایکسٹینشن دے دیں تاکہ فوج کا ہی سکہ چلتا رہے. فوج کا سکہ جو ہے چلنا ہے وہ چلے گا، جو نہیں چلنا وہ نہیں چلے گا. لیکن ان کی خواہش ناکام ہو گئی. البتہ
پختونخوا صوبے میں الیکشن ہونا اس وقت تک مشکل نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کا ٹارگٹ بھی یہی ہے۔ عمران خان کا ٹارگٹ تو خیر پورے ملک سے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا ہے، اور یہ جو اس نے ایک بظاہر ایک بہت بڑا بلنڈر مارا ہے نا انٹرا پارٹی الیکشن میں جال سازی کر کے، تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمیں انتخابی نشان بلہ نہ ملے، تو اب وہ پختونخوا کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ نا، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو یہ روزنامہ جنگ کے کل کے اخبار میں شکیل انجم صاحب کا کالم پڑھ لیجئے، اس میں تفصیل موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، انہوں نے بڑے خطرناک الفاظ استعمال کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل جائز اور درست استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے پوری طاقت کے ساتھ ریاستی ریٹ قائم کرنے کی کوشش کی جاتی تو 9 مئی کا اندوہناک واقعہ پیش نہ آتا، اور 9 مئی سے سبق حاصل نہ کرنے والی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو 1971 کے جیسے سانحے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، جس کی تیاریوں کے آثار محسوس ہونے لگے ہیں، اور بغاوت کی آئندہ تحریک کا آغاز دھیمے انداز میں سوشل میڈیا پر کیا جا چکا ہے۔ تحریک انصاف کے باغیانہ ذہنیت کے حامل گروہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جانے والی، آگے کوئی لفظ مس ہے، اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز یا میسیجز یا جو بھی ہے، آزاد خطے کی خواہش کی آئینہ دار ہے۔ اچھا، باغیانہ ذہنیت کے حامل گروہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکا ہے، وہ عمران خان کی زیر پرستی اور زیر ہدایت کام کر رہا ہے، جس کو آزاد گروہ کہا جاتا ہے، باغی گروہ کہا جاتا ہے۔ یہ عمران خان کی ہدایت پر کام کر رہا ہے۔ اصل میں 2 سیکشن انہوں نے بنائے ہوئے سوشل میڈیا کے عمران خان نے، ایک کھلم کھلا اس پختونستان کی طرف جا رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بظاہر اپنے آپ کو پاکستان کے وفاق کے اندر رہتے ہوئے میسیجز اپلوڈ کرتا ہے، ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، کمنٹ کرتا ہے، ٹویٹ کرتا ہے، لیکن اصل میں یہ وہ ہے۔ تو اس پی ٹی آئی کے اس گروہ نے ایک مضمون اپلوڈ کیا ہے، پختونخوا وطن کے ذخائر، پختون کے ساتھ صوبہ نہیں، پختونخوا وطن۔ اس میں خیر پوری تفصیل ہے، وہ میں بیان نہیں کروں گا۔ اس نے یہ لکھا ہے، اس میں یہ ثابت کیا کہ پختونخوا سے اتنا تیل نکلتا ہے، اتنا زمرد نکلتا ہے، اتنا فلورائٹ لکھا ہے، فلورائٹ ہوگا یا کیا ہوگا، اتنی ایم سی ایف گیس نکلتی ہے، اتنا ٹیفرائٹ نکلتا ہے، اتنا ماربل ہے، اتنا فلانا ہے اور اتنا فلانا ہے، اور اس میں چلغوزہ بھی شامل ہے کہ 6,40,000 کلو چلغوزہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا پختونخوا کو ایک الگ وطن بن جانا چاہیے۔ یہ ہے پی ٹی آئی کا اصل منصوبہ، اور بلی کا سر تھیلے سے باہر آ گیا ہے، باقی بلی بھی آنے والی ہے، اور میں تو کئی مہینوں سے یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ 7, 8, 10 مہینے ہو گئے اس بات کو، کہ عمران خان کا ٹارگٹ پاکستان کو توڑنا، پختونخوا کو الگ کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پختونخوا کو الگ کر کے وہ افغانستان میں ضم کرے گا، یا آزاد ملک بنا کر ایک کنفیڈریشن قسم کا افغانستان سے اتحاد کرے گا، تاکہ پاکستان کے خلاف وہاں سے وسیع تر کارروائیاں کی جائے۔ یہ میں اس کا پلان بتا رہا ہوں، اور مجھے تو یقین ہے کہ یہ پلان ناکام ہوگا۔ پختونخوا صوبے کی عوام کی اکثریت عمران خان کے اس منصوبے کو ناکام بنا دے گی، اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ اگرچہ پختونخوا صوبے کا واحد اکثریتی گروہ عمران خان ہے، سادہ اکثریتی گروہ نہیں ہے۔ یہ واحد اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ تمام پارٹیوں سے یہ پارٹی بڑی ہے الگ الگ طور پر، لیکن اگر ٹوٹل ووٹ اکٹھے کریں تو عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ مائنارٹی میں ہے، اقلیت میں ہے۔ 35% کر لیں یا 36% کر لیں یا 34% کر لیں، اس سے زیادہ عمران خان کی مقبولیت نہیں ہے۔ کوئی اور پارٹی 35-36% نہیں ہے، سب 35% سے نیچے ہیں، 20%، 15%، 10%، 5% اس طرح کی پارٹی ہے، لیکن عمران خان کی مقبولیت وہاں 34، 35 سے 36 کے درمیان ہے۔ یہ اکثریتی گروہ نہیں ہے، اور اس 35-36% میں بھی بہت سارے لوگ وہ شامل ہیں جو عقل و فہم کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اسلام کا مجاہد ہے، یعنی وہ عمران خان کو ووٹ اس لیے نہیں دیں گے کہ عمران خان پختونخوا کو الگ ملک بنائے گا، بلکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کوئی یہاں اسلامی قسم کی حکومت بنانے والا ہے۔ لا حول ولا قوت، یہ ان کی سوچ ہے۔ تو ناظرین، یہ خطرہ ہے جو منڈلا رہا ہے، اور بالکل یہ شیخ مجیب الرحمان بننے کی تیاری کر رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان سے الگ ہونا نہیں چاہتا تھا، اور
یحییٰ خان نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ وہ بھارت کو مداخلت کا موقع مل گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. لیکن فرق یہ ہے کہ عمران خان وہ کچھ نہیں ہے، نہ تو اس کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ وہ خود کو شیخ مجیب الرحمان سے تشبیہ دے سکے. یہ مائنارٹی ووٹ ہے، ایک پروپیگنڈے کی دھول ہے، بلکہ پروپیگنڈے کا طوفان ہے جو یہ ہر طرف سے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ عمران خان میجارٹی میں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستانی فوج وہ کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جو عمران خان چاہتا ہے کہ فوج کرے. عمران خان چاہتا ہے کہ فوج کو ایکشن کرے، 20-25 ہزار لاشیں گریں تاکہ ان کے مربع پر بیٹھ کر میں شیخ تاج الدین کی طرح عارضی وزیر اعظم کسی کو بنا دوں، اور اس کے بعد پھر میں جب پختونخوا صوبہ پاکستان سے باقاعدہ الگ ہو جائے، کس کے تعاون سے الگ ہو جائے؟ کیا تحریک طالبان افغانستان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پاک فوج سے لڑ سکے؟ بھارت کی فوج تو پاکستان سے کئی گنا بڑی تھی اصولی لحاظ سے بھی، اور عملی لحاظ سے جو مشرقی پاکستان میں زمینی حقائق تھے اس میں تو وہ پاکستان کی فوج وہاں بہت ہی کم تھی. یعنی 90,000 قیدی تھے، ان میں اگر کہا جائے کہ 60,000 پاکستانی فوج تھی تو انڈیا کی فوج تو بہت زیادہ تھی. انڈیا نے محاصرہ کر رکھا تھا بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کا، اس کے لیے پاکستان کے پاس اتنی فوج نہیں تھی، اور پاکستان کی فوج کے پاس وہاں ایئر فورس بھی نہیں تھی. جس فوج کے پاس ایئر فورس نہ ہو وہ جنگ لڑ ہی نہیں سکتی. کچھ عرصہ تک وہ گریلا جنگ لڑ سکتی ہے، یعنی اس کے بس میں اس طرح نہیں رہتا. یہ ٹھیک ہے کہ فوج اگر لڑتی تو جنگ 1 مہینہ اور کھنچ سکتی تھی، لیکن 1 مہینے کے بعد کیا ہونا تھا؟ اور یحییٰ خان بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد میں، نشئی عمران خان کا مرشد، جنرل نیازی کا مرشد، تو اس نے 1 مہینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا تھا. پاکستان بچ سکتا تھا اس 1 مہینے میں اگر جنگ لڑی جاتی، لیکن وہ تو رستے ہی بند کر دیے تھے یحییٰ خان اور نیازی خان نے. اور نیازی خان اپنے وقت کا عمران احمد خان نیازی تھا، اتنا وہ بدماش قسم کا جرنیل تھا، دن رات نشے اور زنا میں. جس طرح یہ عمران خان بھی دن رات نشے اور زنا اور بدکاری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح نیازی کا بھی ایک ہی کام تھا، تو اس نے کیا لڑنی تھی جنگ. تو بہرحال وہ حالات بالکل نہیں ہیں. نہ تو پختونخوا کے بارڈر پر کوئی انڈیا بیٹھا ہے، اور نہ ہی انڈیا کو ہلا شیری دینے کے لیے ماسکو میں سوویت یونین بیٹھا ہے. اور ایسا کوئی فیکٹر ہے ہی نہیں جو عمران خان کو زور زبردستی سے بھارتی مداخلت لاہور کی طرف سے تو نہیں ہوگی نا. اس کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر عمران خان یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ بھارت لاہور کی طرف سے حملہ کر کے پختونخوا بنا دے گا تو یہ اس کی حماقت کی انتہا ہے، اور ایسی حماقت. اچھا ناظرین، چلتے چلتے عمران خان کے ایک دعوے کا پوسٹ مارٹم اس نے کہا ہے کہ میں مشکل کا شکار ہوں اور مشکل میں ہمیشہ اچھا کھیلتا ہوں. یہ بھی صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. مشکل میں تم کھیلنا ہی بھول جاتے ہو، تمہیں کھیلنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تم بلنڈر کرتے ہو. مثلا اس کی مشکل تب شروع ہوئی تھی جب باجوہ اور عمران کے درمیان جنرل فیض کے حوالے سے کوئی تکرار شروع ہوئی تھی، یاد ہوگا آپ کو. اس کے بعد اس نے کھیلنا شروع کیا، اور ہر گیم میں اس نے منہ کی کھائی. فیض کی تقرری کروانے میں اس نے منہ کی کھائی، تحریک عدم اعتماد رکوانے میں اس نے منہ کی کھائی، تحریک عدم اعتماد کو پیش نہ ہونے کی اجازت دے کر صدر عارف سے قومی اسمبلی توڑوانے کی کوشش میں اس نے منہ کی کھائی. عدالت رات کو کھل گئی اور قیدی ٹرک اس کو لینے کے لیے پہنچ گیا. اس کے بعد پھر اس نے لانگ مارچ میں منہ کی کھائی، اسلام آباد میں وہ دھرنا دینے والی کوشش میں منہ کی کھائی، پنجاب اسمبلی پختونخوا اسمبلی کو توڑ کر منہ کی کھائی، اور پھر فوج کے خلاف امریکہ اور برطانیہ میں مہم چلا کر منہ کی کھائی، لابیاں کر کے منہ کی کھائی. کون سا ایک اقدام بتا دے پچھلے 1.5 سال میں اس کا، کوئی ایک سیاسی اقدام بتا دے جس کو یہ کہے کہ میں نے یہاں چوکا لگایا، میں نے یہاں چھکا لگایا. اس لیے تو سنگل بھی نہیں بنایا اور اپنی گیم برباد کر دی. ہر گیم اس میں برباد کی، ہر گیم میں اس نے منہ کی کھائی، اور 9 مئی کو تو منہ کے علاوہ کہیں اور کی بھی کھائی. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.